Is Trump bad for Pakistan? आई थिंक ट्रम्प अगर आता है तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और उन इकोनॉमिक फ्रंट की जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के अंदर स्पिल ओवर करेंगी महंगाई की सूरत के अंदर कि डॉलर इज दी ओनली रियल करेंसी जो वर्ल्ड वाइड चल सकती है. फॉर इंस्टेंस अभी भी 80% ऑफ द ग्लोबल बिजनेस इज कैरिड आउट इन डॉलर्स. कल को अगर इस डॉलर की वैल्यू ना हो, डॉलर का भी डाउनफॉल होगा, कोई चीज़ ऊपर नहीं रहती, एवरीथिंग हैज़ टू कम डाउन एंड अदर थिंग्स टेक प्लेस. वो सैंक्शंस लगी हुई हैं, मसले मसाइल हैं और वो कह रहे हैं जी हम ये भी करेंगे, जंग भी लड़ेंगे, ऐसे भी करेंगे. कैसे होता है ये? रशिया में जो सैंक्शंस लगी आप कह रहे हैं जंग कर रहे हैं, सो मच सो उनके जो ऑयल एंड गैस रेवेन्यूज़ हैं या ओवरऑल उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी बजट की वो बढ़ी हैं सैंक्शंस के बाद. पाकिस्तान के पास सोवरेन स्पेस जो है हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से वो बहुत कम है. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ठीक करने से कोई भी नहीं रोकता आपको. वो अमेरिका या वो सो कॉल्ड यहूदी एजेंट आके आपको रोकते हैं. वो तो आपने खुद करना है ना. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. हमारे आज बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं. उसामा रिजवी is the host of the World Times podcast. He's an economic and energy analyst. तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आज मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन, लेट्स हैव अ जनरल कॉन्वर्सेशन कि दुनिया में आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं. वेरी वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद अमेरिका बिकॉज दैट्स अ हॉट टॉपिक भी आजकल. ठीक है. तो पाकिस्तान को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए, एक बहुत आई डोंट नो अगर ये सही बात है गलत बात है, लेकिन लेमैन में हर बंदा कहता है जी ट्रम्प आ गया तो पाकिस्तान के सत्यानाश हो जाना, पाकिस्तान का सकता है, रिपब्लिकन्स आ गए तो ऐसा होना है. पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेमोक्रेट्स बेटर और रिपब्लिकन्स बेटर? टू माई अंडरस्टैंडिंग हमारी मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है जब शायद रिपब्लिकन्स हो, जब शायद हमारी मार्शल लॉ लगे. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम जो हमें बेचा जाता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज रिजल्टेड इन द राइट आंसर जो हमें लग रहा था. बिल्कुल. इज ट्रम्प बैड फॉर पाकिस्तान? वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक जब हम ये इस तरह के इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करते हैं ना, पॉलिसी मेकिंग के इश्यूज़ की, मैं हमेशा कहता हूँ एक लफ्ज़ कि हम नॉन बाइनरी मोड ऑफ थिंकिंग में सोचते हैं. हम वंस एंड जीरोज़ में नहीं सोचते. मतलब हम ये नहीं कह सकते इट्स नॉट. लेकिन लाइफ हमारी हर चीज़ इट्स ऑल अबाउट द कम्प्लेक्स सिस्टम्स. हमारी ये ज़िंदगी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स, ये कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं. ये कम्प्लेक्स सिस्टम पूरी साइंस है. नॉट गोइंग इनटू द डिटेल बट इट मीन्स कि कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी आगे कोई जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको डिसाइड नहीं करता. ट्रम्प आएगा या दूसरा कोई आएगा, दे माइट बी सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बट दे माइट बी ऑल्सो सम इम्पैक्ट्स जो आप और मैं इस वक्त गेज नहीं कर सकते, जिन्हें अननोन्स बोलते हैं. ठीक है. अगर आप हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, किसी को रिपब्लिकन लगेंगे, किसी को डेमोक्रेट्स लगेंगे, बट मैं स्पेसिफिकली स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, जो कि पाकिस्तान के लिए 90% सबसे ज़्यादा ज़रूरी इकोनॉमी है, जिससे आप और मैं इम्पैक्ट होंगे, वो आई थिंक हमारा ट्रम्प के आने के बजाय या हैरिस के आने के बजाय फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है, डॉलर किस साइड पे जा रहा है, यूएस की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, दैट इज़ अ रेदर रेलेवेंट क्वेश्चन. और कहाँ जा रही है यूएस की इकोनॉमी? यूएस की इकोनॉमी एज ऑफ नाउ आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं जस्ट टू ऐड कि ट्रम्प के आने से यूएस की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, और अगर उसके वो कमीला आती है उसके आने से यूएस की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, एंड देन पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा. ट्रम्प के आने से यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई और प्रोटेक्शनिज्म, चाइना के साथ ट्रेड वॉर, इस तरह के इश्यूज बढ़ेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, विच मीन्स कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी का जो प्रोसेस है, जो वो बैक इन 2021 शुरू हुआ तो कोविड के बाद, वो थोड़ा और स्लो डाउन हो जाएगा. उसके ऊपर थोड़े और हिंड्रेंसेस आएंगी, डिफिकल्टीज आएगी, विच नेचुरली मीन्स ट्रबल फॉर पाकिस्तान. वी नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है. सबसे बड़ा हमारा, आप सोचें कि एक यू हैव आपके पास घर के बाहर एक दरवाज़ा होता है ना, जो आपको गाइड वो करता है, प्रोटेक्ट करता है सबसे. आपका वो दरवाज़ा नहीं है. आपकी जो बिजली बननी है, जिसका आपको मैंने बिल देना है, उसमें जो कोल यूज़ होना है, इसमें जो नेचुरल गैस यूज़ होनी है, इम्पोर्टेड. आपने और मैंने, हमने जो डेट है, हमारा डेट इस वक्त 80 खरब रुपए, 18 ट्रिलियन रुपीज़ और $272 बिलियन तक पहुंच चुका है. नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है. वो किसके अंदर डिनोमिनेटेड है? डॉलर्स के अंदर. आपने अगर $1 की एक्सपोर्ट करनी है, और ये मेरा ओपिनियन नहीं इफेक्ट है, तो हर $1 की एक्सपोर्ट के पीछे 50 या 60 सेंट की इंपोर्ट होती है, फिर $1 की एक्सपोर्ट होती है. तो लिहाजा अगर कोई भी ऐसे इम्पैक्ट जो कि डॉलर की वैल्यू को ज़्यादा करे, जो कि उधर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को ज़्यादा करे, उधर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़े, तो वो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव साबित होगा. तो आई थिंक ट्रम्प अगर आता है तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन इकोनॉमिक फ्रंट की जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के अंदर स्पिल ओवर करेंगी महंगाई की सूरत के अंदर.
اور اگر مہنگائی کی صورت کی ہی بات کریں, جی, ایک ہم نے ایک سارٹ آف مینٹلی ڈیسائیڈ کیا ہے دنیا نے, پاکستان نے, کہ ڈالر از دی اونلی ریئل کرنسی جو ورلڈ وائڈ چل سکتی ہے. ایک کانورسیشن شروع ہوگی, آپ نے بھی دیکھا ہے, آف ٹریڈنگ ان لوکل کرنسیز, ویدر دیٹس چائنا, ادر پارٹس آف دا ورلڈ. The EU is developing its own sort of obviously the euro is a strong currency but it's not a worldwide currency. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہیں, کیا ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یار اپنی لوکل کرنسیز میں کچھ خریدنا, فار ایگزامپل اگر امپورٹ کر رہے ہیں, کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو یہ ڈالر جو پاکستان کے ہر گھر میں ہر بندے نے اگر 50 سے لے کے اربوں کے رکھے ہوئے ہوتے کہ جی ڈالر چاہیے, ڈالر رکھو, کل کو اگر اس ڈالر کی ویلیو نہ ہو, اور یہ ساؤنڈز کریزی آج, لیکن crazier things have happened in history. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہ اس ڈالر کی ہی ویلیو گر جائے itself, اگر مہنگائی بڑھ رہی ہو, it no longer becomes the dominant currency or remains the dominant that currency. is very interesting بھی, اور آج کل سب سے زیادہ ریلیونٹ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے, جیسے ڈی ڈالرائزیشن بولتے ہیں, رائٹ. اچھا, ڈی ڈالرائزیشن یا کوئی بھی پروسیس بولیں تو اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا. ہم کہیں اگر یہ ہو رہا ہے تو دین یہ وہ ریزنز ہیں یا یہ 1 2 3 اس کے کریکٹرسٹکس ہیں جو یہ بتا رہا ہے کہ دس ڈیولپمنٹ از ہیپننگ. فار ڈی ڈالرائزیشن ٹو ہیپن دیر آر سرٹن کرائٹیریا ایز ویل. فار انسٹنس ابھی بھی 80% آف دا گلوبل بزنس از کیریڈ آؤٹ ان ڈالرز, ٹھیک ہے. مور دین 90% آف دا فارن فاریکس, یہ جو فارن ایکسچینج کرنسی کی ہوتا ہے ٹریڈ, دیٹ از آلسو ان ڈالرز. سو مچ سو جو دنیا میں 5 ریزرو کرنسیز ہیں, ڈالر, یورو, سوئس فرینک, جاپانیز ین اینڈ پاؤنڈ. ان سب کے پوری دنیا کے سینٹرل بینکس کے پاس ریزروز ہوتے ہیں, تو اس کی ریشیوز آتی ہیں ہر سال. ابھی بھی فرام دا پاسٹ سو مینی ڈیکیڈس ڈالر کا جو دنیا کے سینٹرل بینکس ہیں اس میں ڈالر کے ریزرو ریشیو 58 to 60% ہے ورسز 1% چائنیز یوان, ٹھیک ہے. تو اگر میں ان انڈیکیٹرس کو دیکھتا ہوں نا تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی میری یا بے شک کبھی اور 50-60 سال ایڈ کر دیں اس کے بعد بھی کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو. بٹ دیٹ سیڈ آئی آلویز سے دس کہ یہ جو آپ نے کووڈ-19 کے بعد کا دور دیکھا نا, ہم نے جب کتاب لکھی جائے گی نا ڈی ڈالرائزیشن کے اوپر, یا جب, کیونکہ انیویٹیبلی جس طرح آپ نے کہا دیکھیں پہلے ڈچ آئے, پھر اسپینش آئے, پھر برٹش آئے, ورلڈ وار 2 اور اس سے پہلے کرنسی کے بلاکس ہوا کرتے تھے, ایوری تھنگ از ہیپنڈ, ٹھیک ہے. ڈالر کا بھی ڈاؤن فال ہوگا, کوئی چیز اوپر نہیں رہتی, ایوری تھنگ ہیز ٹو کم ڈاؤن اینڈ ادر تھنگس ٹیک پلیس. بٹ جب وہ ہوگا تو یہ والا وہ دور ہوگا جب لکھا جائے گا اٹ بگین. اس کی ریزن یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب اور چائنا نے آپس میں کافی اپنی دوسری کرنسیز کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کر دیا ہے. رشیا نے کیا ہے. رشیا کی سینکشنز لگنے کے بعد خاص طور پہ اس کے سراؤنڈنگ جو ایسٹ ایشین اکانومیز ہیں انہوں نے جو رشیا کے ساتھ ٹریڈ کیا, دیٹ از آلسو ناٹ ان ڈالرز. سو وی سی پاکٹس آف چینج ہیئر اینڈ دیئر, بٹ فار اے ٹوٹل چینج ابھی کافی زیادہ ٹائم ہے. بٹ ہاں یہ وہ دور ضرور ہوگا جب یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. اینڈ ہاؤ از رشیا, مطلب آپ نے ابھی بات کی, مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ پاکستان یا دنیا میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سینکشن لگ گئی تو ستیہ ناس, اب تو آپ ختم ہو. رشیا پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. رشیا, آئی انڈرسٹینڈ, رشیا ایک گلوبل پاور ہاؤس ہے, ان کے پاس ان ہاؤس بہت ساری انرجی ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں جن سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. بٹ سینکشنز کتنی میٹر کرتی ہے؟ اگر میں رشیا کا ایگزامپل لوں گا مثال کے طور پہ, اگر ایران پہ دیر از اے ٹن آف سینکشنز آن ایران, ٹھیک ہے, اور وہ اپیرنٹلی جنگ لڑنے جا رہے ہیں, کس پیسوں سے اور کیسے, کیونکہ ہمیں ایز لے مین یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس دنیا میں سینکشنز جن لگے ہوئے ہیں وہ تو کر رہے ہیں چیزیں, مطلب آپ جنگ افورڈ کیسے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اتنے سینکشنز لگے. ہمیں ایک IMF کا ڈیل نہیں ہو رہا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا ڈیفالٹ بگ بھاگ جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ادھر وہ سینکشنز لگی ہوئے ہیں, مسئلے مسائل ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ بھی کریں گے, جنگ بھی لڑیں گے, ایسے بھی کریں گے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں جو سینکشنز کی انٹرپرائز یا ٹول ہے نا, وہ آج کل میں آپ کو بتاؤں رشیا میں جو سینکشنز لگی, آپ کہہ رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں, سو مچ سو ان کے جو آئل اینڈ گیس ریونیوز ہیں نا, یا اوور آل ان کی جو پروسیڈنگس تھی بجٹ کی, وہ بڑھی ہیں سینکشنز کے بعد بھی. اب آپ کہیں کس طرح ہو گیا ہے؟ دیر آر ملٹیپل ویز. اف یو ٹاک اباؤٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ رشیا, انہوں نے ایک اسے بولتے ہیں شیڈو فلیٹ یا ڈارک فلیٹ. آپ کو پتا ہے شپنگ ٹینکرز جو ہوتے ہیں یہ لے کے آتے ہیں آئل یا دوسری چیزیں سمندر سے پورٹس تک, ٹھیک ہے, اور شپنگ ٹینکرز کو جو کمپنیز انشور کرتی ہیں, انشورنس ہوتی ہے, وہ 80% یورپین کمپنیز ہیں. جب سینکشنز لگتی ہیں تو ہوتا یہ کہ US کہہ دیتا ہے ان یورپین کمپنیز کو کہ اب آپ نے اس شپنگ ٹینکر کو, اگر وہ اس ملک کا آئل یا گیس یا ادر کموڈیٹیز لے کے آ رہا ہے, تو آپ نے اس کو انشور نہیں کرنا.
اور وداؤٹ انشورنس کو بھی پروڈکٹ انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کر سکتا. دس از ہاؤ ایکچولی اٹ ورکس ون آف دا ویز. اس کے علاوہ آپ بینک میں کیسٹ فریز کر دیتے ہیں اور انٹرنیشنل فائنانس کا نیٹ ورک جو ہوتا ہے آپ اس کو ایکسیس اس کی ختم کر دیتے ہیں. اچھا رشیا نے اس کا طریقہ نکالا, انہوں نے اپنے ٹینکرز لے آئے ہیں. وہ ٹینکرز خالی رشیا کے پاس نہیں ہیں, وہ ٹینکرز ایران کے بھی مل گئے ہیں ساتھ. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اوور آل گلوبلی ہولسٹکلی ایک ورلڈ آرڈر انرجی کے اندر خاص طور پہ یہ اکنامکس کے اندر ایک ورلڈ آرڈر شفٹ آیا ہے, جس میں جو دنیا ہے اب وہ دوبارہ جیسے بولتے تھے یوریشیا, یورپ اینڈ ایشیا, اس کانٹیننٹ کی طرف آ گئی ہے. دنیا کے جو ہائیڈرو کاربنز یا مالیکیولز یا انرجی جو فلو کرتی تھی پہلے ادھر میپ پہ دیکھیں, اب وہ سب ادھر آنے لگ گیا ہے. پچھلے دنوں ایک میپ تھا, اس میں ملیشیا کی آئل پروڈکشن جتنی ہے اس سے بھی اوپر ملیشیا کی آئل ایکسپورٹس تھی. تو وہ جو ایکسٹرا پارٹ تھا وہ رشین آئل تھا جو پہلے ملیشیا جاتا تھا اور پھر دنیا میں جا رہا ہے. سملرلی India is a very good example, strategic partner of the US. Despite that, India is one of the largest importer of Russian oil. Bilkul. So this is a major shift, and this major shift involves the willingness of the countries to work with the sanctioned countries as well. تو ہماری willingness کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے ذرا مختلف ہے نا ریزن. میں آپ پہ آتا ہوں نا اس کے اوپر. اچھا یہ دونوں سائڈ سے چلا. تو رشیا کو لوگوں نے ود آرمز وائڈ اوپن ویلکم بھی کیا, اور رشیا نے اپنی طرف سے ٹیکنیکل مینجمنٹ بھی کی اس کی, تو وہ سروائیو کر گئے. پاکستان, ایکچولی آئی ہیو اسپیسیفکلی ریٹن اباؤٹ دس ایز ویل اینڈ اسپوکن اباؤٹ دس ایز ویل. جب پاکستان نے رشیا کا آئل کا ایکسپیریمنٹ کیا, دے ور ٹیکنیکل ایشوز ایز ویل اور ڈپلومیٹک بھی. دیکھیں IMF کے ساتھ ہمارا سلسلہ تھا, ہر ایک کو پتہ ہے کہ IMF کے ساتھ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ رشیا کے ساتھ اتنا قریب نہیں ہو سکتے. لیکن رشیا, چائنا جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے, وہ رشیا کا لارجسٹ انرجی امپورٹر ہے. تو ہم نے ڈائریکٹلی رشیا کے پاس جانے کے بجائے یہ کیوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پوائنٹ, یہ کیوں نہیں کیا کہ ہم چائنا سے وہ پروڈکٹ لیتے جو کہ کروڈ آئل بھی نہ ہوتا بلکہ ریفائنڈ ہوتا. کیونکہ پاکستان کے پاس دوسرا ٹیکنیکل ایشو یہ تھا کہ ہمارے پاس 5 بڑی ریفائنریز ہیں, ان میں سے بھی 1 یا 2 ریفائنریز کے پاس وہ کیپیسٹی تھی جو رشیا کا ہیوی گریڈ, 2 گریڈز ہوتے ہیں نا, لائٹ اور ہیوی, جس میں امپیورٹیز زیادہ ہیں, تو یہ والا آئل پروسیس کر سکے. تو وی میڈ مسٹیکس ان دیٹ ریگارڈ. پاکستان کے پاس سوورن اسپیس جو ہے ہماری اکنامک ایشوز کی وجہ سے وہ بہت کم ہے. انڈیا نے اکنامک ایشوز کے اوپر خاص طور پہ کسی کو جواب بھی نہیں ہے, وہ IMF کے پلان کے اندر نہیں ہے. بالکل دوسرے پلانز میں بے شک ہوگا, تو ہماری سوورن اسپیس ساتھ ہی شرنک ہو جاتی ہے. ہمیں تو ہر سال, آج سے لے کے اگلے 3 سال تک, ہمیں ہر سال $25 ارب چاہیے ایکسٹرنل فائنینسنگ میں. بالکل $75 بلین. بالکل. تو دیٹ انسٹنٹینیسلی چینج دا ڈائنامکس. تو پاکستان ایک بڑا پیکولر کیس ہے, اور اس کو ہمیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ہماری سوورینٹی, ہماری وہ چیز کم ہے, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے تھے. سوورن اسپیس کی اگر ہم بات کریں, پاکستان ہیز انفارچونیٹلی, آپ نے بتایا امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, ہمارے انرجی کرائسس ہمیشہ سے رہے ہیں. ہم اگر ہماری سوورن اسپیس یا انٹرنیشنل اسپیس میں کبھی کوئی فائدہ یا کبھی ہم تھوڑی سی نیگوشیٹنگ پاور بہتر ہوتی ہے, یوزلی انفارچونیٹلی جنگ کے ٹائم پہ ہوتی ہے, رائٹ. سو اگر آپ رشیا اینڈ امریکہ اینڈ افغانستان اینڈ دیٹ ایرا دیکھ لیں, یا ملٹیپل وار آن ٹیرر, ایک انجیکشن آف کیش پاکستان, یا ایک انجیکشن آف اور ڈیلے آف سبسڈیز, مور سبسڈیز, ڈیلے آف پیمنٹس, اس طرح کی ساری چیزیں کو ریلیٹ کرتی ہیں جنگوں سے. انفارچونیٹلی اگر ایران اور اسرائیل جنگ میں جائیں تو آبویسلی یہ ایک ورلڈ وائڈ جنگ ہے, اس میں بہت سارے پلیئرز آئیں گے, اس میں فنڈنگ آئے گی آپ کی مسلم کمیونٹی سے یا آپ کی دوسرے پارٹس آف دا ورلڈ سے. کیا پاکستان کے لیے یہ ایک ایکچولی اچھی چیز ہے کہ ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے؟ کیا دنیا کے لیے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے یہ اگر یہ ہو گئی. سو ویئر ڈز دیٹ ٹیک دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اینڈ پاکستان اسپیسیفکلی ہمیں کیا ہوگا, ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ اس؟ دیکھیں ابھی یہ تو assumption ہے نا کہ if there is an all out war, I can tell you before that, ابھی جو ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کا جو کنفلکٹ ہے, جب بھی دنیا میں کنفلکٹ ہوتا ہے, جیو پالیٹکس 101, دنیا میں جو آئل, انرجی یا دوسری طرح کی جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں ان کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے, پرائس اوپر چلی جاتی ہے, بیکاز سپلائی ڈسرپشن ہو سکتی ہے. دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں, پاکستان امپورٹ بیس اکانومی ہے. پاکستان کے لیے یہ جنگ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی کسی بھی اینگل سے. ایون رائٹ ناؤ ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی تو پیٹرول پرائسز تھوڑی کم ہوئی ہیں, انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں, بٹ اگر ایسکیلیشن زیادہ ہوتی ہے تو جس طرح ڈالر ایڈ ہوتے جائیں گے اسی طرح آپ کے پیٹرول پمپ کے اوپر آپ کے پاکستانی روپی پیٹرول پرائس میں ایڈ ہوتے جائیں گے. جس طرح وہ ہوتا جائے گا, جو سبزیاں, جو پھل منڈی سے جو گاڑی ادھر لے کے آتی ہے شہروں تک, ان کو پیٹرول زیادہ دینا پڑتا ہے, وہ اس کی قیمت پھلوں میں ڈالتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوڈ پرائس انفلیشن ہے وہ پچھلے سال 52% پہ چلی گئی تھی.
ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کا سیکنڈ موسٹ ولنریبل کنٹری ہے ٹو رائزنگ فوڈ پرائسز انٹرنیشنلی. وی اسپینڈ اراؤنڈ 51%. اگر ہمارے پاس 100 روپیہ ہے ہم کماتے ہیں تو اس میں سے 50 روپے سے زیادہ ہم بیسک فوڈ آئٹمس کے اوپر لگاتے ہیں, جن میں سے بھی 63% پولٹری اور دودھ, 2 چیزوں کے اوپر ہے, رائٹ. تو اگر ایک جنگ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں مہنگی ہوں گی تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے بعد تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے تو کوئی بھی جیو پولیٹیکل ایسکیلیشن نقصان دہ ہے. کیوں؟ پاکستان نے وہ سب چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں, لہٰذا وی کی ناٹ افورڈ اینی ورلڈ وار اور اینی تھنگ ٹو دا سارٹس, مطلب اس کے قریب بھی کچھ ہو جائے تو ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ وار 3 تو نوٹ آؤٹ ہوتی ہے, اور اگر آئے نہ آئے وہ چلیں الگ اسٹوری ہے ان اٹ سیلف, لیکن ٹو یور پوائنٹ پاکستان کی اگر میں کرنٹ سچویشن کی بات کروں, اوبویسلی جو آپ کی نارمل نیوز چینلز اور ڈبیٹ آپ کی ڈرائنگ روم کانورسیشن ہوتی ہے تو اس میں وہی ہوتا ہے یہ فلاں بندہ پیسے کھا گیا ہمارے, فلاں بندہ یہ کر گیا, لوٹ مچائی ہے, پاکستان تو بہت اچھا ہے, یہ وہ. اور ہمیں لگتا ہے کہ سارے ہمارے مسئلے یا پنڈی میں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ گلوبل اکنامک فیکٹرز کتنا پارٹ پلے کرتے ہیں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان جیسی, کیونکہ ہمارے پاس اوبویسلی جیسے آپ نے بات کی انرجی اس طرح نہیں ہے جس طرح رشیا کے پاس ہے, نیچرل ریسورسز نہیں ہیں. کتنا فیکٹر ان کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے مجھے 100% میں بتانا ہو کتنے مسئلے پاکستان کے اپنے ہیں, 80%, 90%, 10%, اور کتنے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. مطلب اگر ورلڈ وائڈ ریسیشن چل رہی ہے, اگر رشیا یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, اگر اسرائیل ایران لڑ رہے ہیں, تو یہ سب ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں 2 اینگلس ٹو ویو دس تھنگ. فرسٹ آف آل اگر آپ پیورلی ایک ایکویژن بنائیں اور اس میں پٹ کریں تو آئی پرسنلی تھنک, اور یو کین ڈس ایگری ود می, بٹ 60 to 70% ہمارا ایکسٹرنل ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں نا ایک چیز کے اوپر. بٹ دین دیر از اندر اینگل, وائی آر وی ڈپینڈنٹ آن دیٹ, دین پورا کا پورا بلیم ہمارے اوپر آ جاتا ہے. میری بات سنیں کہ ہمارا پاکستان میں اگلے 17 سالوں کے اندر آئی بلیو ہمارے گیس ریزروس اور 6 سے 8 سالوں کے اندر ہمارے آئل ریزروس ختم ہو جائیں گے. یہ رپورٹ تھی, ریزروز ہی ختم ہو جائیں گے. I'm just saying, for a country where there is only one thing that is sure کہ وہ بڑھے گی, پاپولیشن. ایک ایسا ملک جس کی پاپولیشن ابھی بھی بہت زیادہ ہے, آگے بھی بڑھنی ہے, یہ شیورٹی ہے. تو اس ملک کے لیے کیا ہمارے پالیسی میکرز کو بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یار آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن بڑھائیں؟ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 235 ٹریلین کیوبک فیٹ شیل گیس ریزرو موجود ہیں. اگر اس پہ ہم خالی $30 بلین کی بھی انویسٹمنٹ کریں نا تو کوئی 160 یا 70 ارب ڈالر تک کا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں. ویئر از دیٹ؟ اچھا دوسرا پوائنٹ, ایک تو پوائنٹ آ گیا یہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا پوائنٹ آپ نے بات کی کہ ہم اکثر بلیم ایکسٹرنل دے دیتے ہیں. میں نے کہا ایکسٹرنل بلیم ہے اکانومی, بٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑی ضروری ہے. میں سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی ان آفیسز کو, اگر ہم جو پروسپیکٹیو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں, اکثر وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کے علاقے کی سڑک خراب ہے, رائٹ, یا آپ کے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایشو ہے, تو وہ آپ کو آرمی منع کرتی ہے روک کرنے سے, یا اسٹیبلشمنٹ منع کرتی ہے. یہ اس طرح ٹیبل ہے نا, اس کی کنٹینیوم سوچ لیں کہ یہ بار ہے, اور اس میں سے یار 70-80% تو وہ کام ہے نا جو آپ نے خود کرنے, جو کوئی بھی منع نہیں کرتا کو کرنے میں, وہ تو کر لیں. جو 20-30% ہم چلے مانتے ہیں دیر آر ایریاز جو نہیں کر سکتے, اس سے پہلے والا اپنا جو کام ہے وہ تو کریں. جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ٹھیک کرنے سے کوئی بھی نہیں روکتا آپ کو. وہ امریکہ یا وہ سو کالڈ یہودی ایجنٹ آ کے آپ کو روکتے ہیں, وہ تو آپ نے خود کرنا ہے نا. آپ خود اپنا سوٹ ٹائی پہن کے, یو اسپیک گڈ انگلش اینڈ ایوری تھنگ, بٹ واٹ ہیو یو ڈن ان یور, آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا کے کیا کیا ہے. اور اس کا پھر ایک پیچھے آئے ہمارا طریقہ, ہیلتھ کے اندر انجینئرز آ رہے ہیں, انجینئرنگ ریلوے فیلڈ کے اندر وہ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے وہ لوگ آ رہے ہیں. اٹس اے میس. دنیا بھائی دنیا اب بہت اسپیسیفک ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹرمینالوجیز بولتے ہیں نا, ٹیکس جسٹس کہنا ہے یا ٹیکس برڈن کہنا ہے, اس کے اوپر علیحدہ ایکسپرٹس ہیں لنگوسٹکس کے باہر کے ملکوں میں. اس کا ہماری سائیکالوجی پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ چیزوں کو فریم کیسے کرنا ہے. تو ہم ادھر آپ نے کیا MBBS, آپ چلے جائیں گے ایڈمنسٹریٹو سروسز میں, آپ کریں گے جنرل بات. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ جنرل, مطلب جرنلسٹ تو اپروچ ختم ہو چکی ہے دنیا سے. سو دیز آر دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو لک ان ٹو. یہ ہماری غلطیاں ساری,
یہ جو میں نے آپ کو بتایا 70-80% اس لحاظ سے. بٹ یا ایکسٹرنلی جو فیکٹرز ہیں پیورلی فرام اے پوائنٹ آف ویو آف اکنامکس, وہ ہمیں انٹرنیشنلی 60-70% ضرور امپیکٹ کرتے ہیں. بٹ دیٹ سیٹ دیٹ دے آر وی شوڈ بی ایبل ٹو ریزالو دیز. ہم ہمیشہ یہی تو نہیں بیٹھے رہیں گے اچھا یار انتظار کرتے ہیں انٹرنیشنل کیا ہو رہا ہے, اچھا پرائسز بڑھ گئی ہیں پھر کریں. اسے بولتے ہیں نا ڈونٹ فکس انٹل اٹ از بروکن. پالیسی میکنگ میں اینٹیسپیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر اینٹیسپیشن ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ جو گاڑیاں ملتی ہیں, آپ کو جو ٹائٹلز ملتے ہیں, پیٹرول, دس از آل یوز لیس. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جی, جو میں آج کل ریسنٹلی 2-3 گیسٹ کے ساتھ ایکسپلور کیے ہیں, آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ. دنیا کی گلوبل شفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے تھوڑی سی چینجز کی, ٹھیک ہے. سپر پاورز بھی چینج ہو رہے ہیں, وی کین ڈسکس کہ جی کون اگلے ہوں گے, کیوں ہوں گے, کیسے ہوں گے. بٹ ون تھنگ جو مجھے بہت زیادہ نوٹس کر رہا ہے, اینڈ چلیں لیٹس اسٹارٹ ود دی ایگزامپل آف لیٹس سے دا یونائٹیڈ کنگڈم, ٹھیک ہے. سو اس دن آئی واز واچنگ پیئرس مورگن اور اس پہ اینڈرو ٹیٹ آیا تھا, دے ور ہیونگ اے ڈیبیٹ. اٹ واز انٹرسٹنگ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ایک اسی پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر الہان آئے ہوئے تھے, اینڈ ہی مینشنڈ جیپنیز اسکالر ہو روٹ سم تھنگ ان دا 90s اباؤٹ جب انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تھی تو آپ کے مونارکس, آپ کے فار ایگزامپل the czars in Russia, other people, they started to come down because social contract بن گیا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا انرجی ابنڈنس میں, ورکر, فیکٹری ورکر, اور اس سب کو کنیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہم سب کو بگر اینڈ بیٹر ریزلٹس لا سکتی تھی ٹوگیدر. آہستہ آہستہ وہ سوشل کانٹریکٹ چینج ہوتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ ہیز چینج دا وے تھنگس ورک. آپ انرجی میں کام کرتے ہیں. از دا فیوچر آف انرجی ٹرائبل؟ فار ایگزامپل سولر اپنا لگایا ہوا ہے, پانی اپنا کر رہے ہو. از اٹ اسمالر گروپس آف پیپل؟ اینڈ دین از اٹ لیس ٹیکسیشن, لیس نیڈ فار این آرمی؟ فار ایگزامپل پرانے زمانے میں انڈسٹریل ریولیوشن کے زمانے میں لیٹ سے, یا اس سے بھی پہلے کے زمانے میں, آپ فوج کے 2-3 فائدے ہوتے تھے. ایک فائدہ تو ڈیفینڈ, ایک فائدہ تھا ٹو اٹیک. آپ جا کے دوسرا ملک کانکر کر کے اس کی ریسورسز لے لیتے تھے. ان مائی لائف ٹائم اب کانکرنگ والی ختم ہی ہے. تھوڑا بہت ہوا ہے, رشیا نے 2013-14 میں کیا, لیکن بہت کم ہے. ایز ان اٹس ناٹ لائک بفور. اٹس ناٹ لائک کہ اگر امریکہ ویٹنام جاتی تو ویٹنام ان کی ٹیریٹری بن جاتا ہے, یا اگر امریکہ افغانستان, امریکہ از دی بگیسٹ آرمی ان دا ورلڈ وداؤٹ اینی کوشچن. افغانستان, عراق, ویٹنام جو بھی ہے, دے ڈونٹ کانکر اینی بڈی. ایسے نہیں ہو رہا کہ ان نے اپنا فلیگ لگایا اب وہ ایک امریکن اکانومی ہے. تو خیر, ٹو کنٹینیو مائی پوائنٹ ود یو کے, اینڈرو ٹیٹ ایک چیز ڈسکس کر رہا تھا اور وہ غلط کہہ رہا تھا about a lot of things. He was actually spewing what is the other problem, where you can just say anything you like and it becomes ایک narrative بنا دو. narrative فائر کی طرح spread ہوتا ہے, سچ ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور اسلام فوبی پہ بھی میں آتا ہوں, بٹ پہلے مجھے یہ sort of پورا ایک آپ کو question frame کرنے دیں. He was talking کہ یار دیکھو ایز اے برٹش سٹیزن نا, at what point did we accept کہ آپ نے یوکرین میں پیسے لگانے ہیں جنگ میں, یا چلو ہم نے شاید ایکسیپٹ کیا. at what point did we accept کہ آپ ایز اتنی زیادہ امیگرینٹس لے کے آئیں گے ہر سال, جس کی وجہ سے اتنی مہنگائی بڑھے گی, جس کی وجہ سے اتنی جابس. اب وہ ہمیں غلط لگتا ہے کیونکہ ہم یوزلی وہ امیگرینٹس ہوتے ہیں. لیکن اگر کل کو پاکستان میں آپ 20-30 ملین بندہ لاتے رہیں گے ہر سال, اور فار ایگزامپل اس کی وجہ سے پاورٹی بڑھتی جائے گی, تو یہ سوشل کانٹریکٹ میں نے آپ سے کب اگری کیا تھا کہ میری زندگی میں اتنے فرق آئیں گے. اینڈ آف دا ڈے ایک حکومت اور ایک ملک کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. یو ایس میں دس سیمس ٹو بی فیلنگ دس دا ٹرمپ ایرا اینڈ لاٹ آف ہیٹ اسپیوز. یو کے میں یو کین سی دی ریزلٹس. پھر میں دنیا دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یار اچھی جگہ کیا ہے, یو اے ای, سعودی عربیہ, یہ لوگ تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں. اچھا ان کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے؟ کم ٹیکس, کم فوج, کم انٹروینشن. کہ بھائی تم کرو جو تم نے کرنا ہے, دھندا کرنا ہے کرو, جو کرنا ہے کرو, پیسے رکھو, جہاں فیس دینی وہاں دے دو, جہاں نہیں دینی وہاں نہ دو. اب یو کے سے نہیں چل رہا NHS, اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ بیک لاگ اتنا زیادہ ہے, بندہ اتنا زیادہ ہے, کنٹرول نہیں ہو پا رہا ان سے. وہاں پہ مڈل ایسٹ آپ جائیں کہیں بھی, ایوری تھنگ از کیش اکانومی. بھائی چاہیے پیسے دو جاؤ. آپ اور کم کرتے جا رہے ہیں برڈن آف گورنمنٹ کی لیجسلیشن یا امپورٹنس, لیکن اسے ہو یہ رہا ہے کہ اکانومی تھرائیو کر رہی ہے. اور میں خوش ہوں اس سے. میں کہہ رہا ہوں یار اگر میں نے دینی ہو فیس تو میں دوں گا, اگر نہیں دینی تو نہیں دوں گا. آپ مجھے آپشنیلٹی دے رہے ہو. اسی طریقے سے اگر پاکستان جس سے 70-80 سال میں ڈیموکریسی تو نہیں ہوئی نا ہم سے, اور گورنمنٹ سے گورنمنٹ انٹروینشن نہیں ہوئی, تو کیا ہم اس ماڈل پہ جا سکتے ہیں فار اے سیکنڈ؟ کین وی گو اینڈ سے کہ یار پرائیویٹائز ایوری تھنگ,
آپ چھوڑو بھائی, نہیں چاہیے ہمیں آئی ایس کوز اور ڈسکوز, اور نہیں چاہیے آپ کی انٹروینشن, اور نہیں چاہیے, آپ انرجی پلان نہ بناؤ. آپ ایک کام کرو نا, آپ سائڈ پہ ہو, پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے دو, اور آپ ایک کام کرو, آپ نے صرف لا اینڈ آرڈر اور جسٹس اور 2-3 جو آپ کی کی ایریاز ہوتی ہیں, ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو دیکھیں. آپ وائی آر وی آسکنگ دی سی ایس ایس آفیسر ٹو ڈو اٹ, اور نہیں ہو رہا نا اس سے یار, ہم نے 70 سال میں دیکھ لیا ہے. وائی آر وی آسکنگ کرنل اور جنرل ایکس ٹو ڈو اٹ, بھائی نہیں ہو رہا نا. 4 جنرل دیکھ لیے, 6 پولیٹیشین دیکھ لیے, کروڑوں بیوروکریٹ دیکھ لیے, اور پھر ہم یو اے کو دیکھتے ہیں, وہ سارے گورے لاتے ہیں, وہ گورے خود کر رہے ہیں, وہ پیچھے ہو رہے ہیں, ان کو کرنے دے رہے ہیں. Could this be the future? اچھا, very interesting and rather long question, but the point is کہ اس کو سمجھنے کے لیے نا, یہ جو ڈبیٹ ہے this is not very recent, یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. میں ویسے نام بتاتا ہوں, ایک تھا ملٹن فریڈ مین, اکانومسٹ, اور ایک کینزین اکنامکس جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ملٹن فریڈ مین نے اکنامکس کا ورژن دیا تھا, یا ملک چلانے کا ورژن دیا تھا, اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے اٹس ناٹ ایگزسٹنٹ, اٹس آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ, بیکاز گورنمنٹ ریٹریٹ کر جاتی ہے پیچھے. دیر از نو انٹرفیئرنس, گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس کو برا سمجھا جائے گا, ایٹسیٹرا, جو کچھ آپ نے کہا. کینز ہاؤ ایور آن دی ادر ہیڈ سیٹ کہ ایسا نہیں ہے, ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ گورنمنٹ کو پیچھے کر دیں. کیوں؟ ایک اور چیز, اچھا ایک کتاب ہے جو ہمارے پاکستان میں بڑی ایک فیمس کتاب ہے, وائی نیشنز فیل. میں کہتا ہوں ہم لوگ ایک چیز پہ اڑ جاتے ہیں نا, بس پھر وہی وائی نیشنز فیل, 40 رولز آف لو, ڈان نیوز پیپر. دیر آر سو مینی ادر تھنگز ایز ویل جو آپ کو پڑھنی چاہیے. 2-3 چیزیں تھوڑی ہیں. سملرلی ہم پرسنالٹیز کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ایک بندے کے کریں گے بس. اچھا ان آتھرز نے لکھی تھی کتاب دا نیرو کوریڈور. وہ کتاب میں چاہوں گا کہ جو بھی اگر سن رہا ہے اس کی سمری یا وہ ریویو ضرور پڑھے. نیرو کوریڈور سے مراد یہی ہے کہ کون سا وہ نیرو کوریڈور ہے جس میں ہم نے چلنا ہے کہ جہاں گورنمنٹ بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, بٹ وہ ایک نیرو کوریڈور ہے جس میں دونوں ہمیں ایک بڑا ہی سمبیوٹک ریلیشن شپ نظر آتا ہے جس کا. اچھا, اب اگر آپ پیچھے دیکھیں کووڈ کی ایگزامپل, تو کووڈ کے اندر وہی گورنمنٹ جو کہتی تھی گورنمنٹ کی انٹرونشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, ریگولیشن بھی نہیں کرنی, اس گورنمنٹ نے اتنی انٹرونشن کی کہ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اور میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. سو دے ڈیسائڈیڈ ایون وین اینڈ ہاؤ یو ول گو آؤٹ آف یور ہاؤس, کتنے لوگوں سے ہم مل سکتے ہیں کہ نہیں. دیٹ گوز آن ٹو شو کہ جو ایگزمپشن ہے نا, خود ہی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ نے یو اے وغیرہ کی ایگزامپل دی, اس میں بھی وہ انڈر اے سیٹ آف اسپیسیفک انسٹیٹیوشنس, انڈر اے سیٹ آف اسپیسیفک اکنامک کنڈیشنس, انڈر اے سیٹ آف اسپیسیفک اینڈومنٹس وچ آر آئل اینڈ گیس, وہ کام کرتا ہے. وہ ایک ہی سولوشن ہر جگہ امپلیمنٹ ایبسلیوٹلی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپوزٹ ایگزامپل دیتا ہوں. لک ایٹ وٹ رابرٹ کیپلن, ایک آتھر ہے, جیو پولیٹیکل آتھر, وہ کہتا ہے گڈ آٹوکریٹس, ساؤتھ کوریا, گریٹ ایگزامپل, ملیشیا, سنگاپور. لی کوان یو کا اسٹائل ڈیموکریٹک تھا. لی کوان یو کا اسٹائل واز کوائٹ آٹوکریٹک. بالکل. آپ اس کی کتاب پڑھیں نا, وہ فرام تھرڈ ورلڈ ٹو دا فرسٹ ورلڈ, اس کی آٹو بایوگرافی. دین چائنا, رائٹ, آئی یو نو, اسٹیٹ لیڈ کیپٹلزم, اینڈ دے ہیو ڈن دس. انہوں نے, کوئی بھی نہیں ڈینائی کر سکتا کہ یہ سب کنٹریز ترقی نہیں کی. یو اینڈ آئی نو سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پاسپورٹ ہے, اینڈ چائنا 800 ملین پیپل. اچھا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا آئی فون انڈیا میں بننے لگ گیا. کتنا آئی فون انڈیا میں بننے کا جو مقصد ہے وہ پتہ کیا ہے, کہ چائنا کی ورک فورس اب آئی فون بنانے والی لیبر کلاس سے اوپر چلی گئی ہے. اس کے 4 کوارٹرنٹ ہوتے ہیں, وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں. اب آئی فون انڈیا میں بنے گا. اب چائنا نہیں کہے گا کہ آپ آئی فون بنائیں. سو اٹس ناٹ اے نیگیٹو فار چائنا, اٹس ریدر اے پازیٹیو تھنگ فار اٹ. بالکل, آپ ایک اسٹیپ اپ ہو گئے. اسٹیپ اپ کر. تو وی سی کہ دنیا میں ڈفرینٹ ماڈلس, اسے بولتے ہیں ماڈرنٹی, ماڈرنٹی کا آئیڈیا. دنیا میں ڈفرینٹ ماڈلز ایٹ دا سیم ٹائم کو ایگزسٹ کرتے ہیں. ہر ملک کی سوشل ہسٹری, ڈیموگرافک میک اپ, ہر ملک کی جیو پالیٹکس, ہر ملک کی جیوگرافی, میتھمیٹری, جو سمندر کے نیچے زمین, ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے جو IMF کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 1970 میں جو لیٹن امریکہ میں سولوشنز لے کے آئے تھے, وہی سولوشن انہوں نے دنیا میں ہر جگہ لگا دیے. اس لیٹن امریکہ میں وہ کامیاب تھے, یہ تو پاکستان میں کامیاب نہیں ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کلائمیٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ جو انرجی ٹرانزیشن اور آئل اینڈ گیس, میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آئل اینڈ گیس کو چھوڑنا چاہیے پاکستان میں. ڈو یو نو دیر از اے ڈائریکٹ کو ریلیشن بٹوین کاربن ایمیشنز اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. ٹو سے کہ آپ آئل اینڈ گیس چھوڑ دیں, اس کا مطلب ہے یو سیئنگ کہ جو ہمارے پاکستان میں جو ابھی کتنے ملین لوگ بلو پاورٹی لائن ہے, وہ کبھی ایکول اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچیو ہی نہ کر سکیں. 1860 ابھی بھی دنیا میں 3.1 billion people or 40% of the global population still use the same amount of energy per capita as people in used to do in France and Germany back in 1860s. تو ان لوگوں نے ترقی نہیں کرنی, اے سی زیادہ نہیں لینے, میٹ زیادہ کھائیں گے, گاڑیاں زیادہ ہوں گی, گھر زیادہ بنیں گے, کپڑے زیادہ ہوں گے. all of them are carbon intensive.
تو میں I'm just trying to show کہ وہ جو ایک سنگولر ماڈل ہے پوری دنیا میں جنگ اس کی, آپ اگر ایک لائن میں کریں نا, the world is at war at the idea of modernity. US یہ کہتا ہے, US فورن پالیسی کے 2 پلر ہیں, وہ کہتے ہیں یونیورسلزم اور یونیلیٹرلزم. یونیلیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ US آپ کو پتہ ہے ساؤتھ چائنا سی کے خلاف کتنا بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ UNCLOS ہے, یونائٹڈ نیشنز وہ کلاز آن دا لا آف سی, اس کو انووک کرتا ہے کہ چائنا اس کا پارٹ نہیں ہے. ڈو یو نو کہ US خود اس کا سگنیٹری نہیں ہے, بٹ US کہتا ہے یونیلیٹرلزم. میں کہہ رہا ہوں تو یونی ڈائریکشنل ہے. یونیورسلزم یہ ہے, وہ کہتا ہے یار ہیومن رائٹس کریں, سب کچھ کریں, آپ سب نے کرنا ہے. اگر میں نے کہہ دیا نا تو وہ سب نے کرنا ہے. اف وی سے میکڈونلڈ اچھا ہے, سب نے کریں. اف وی سے یہ جو ویسٹرن ویلیوز صحیح ہیں, سب پہ امپلیمنٹ کریں. ایران پہ بھی کریں. وائی ازنٹ ایران ڈوئنگ اٹ؟ اینڈ اٹس فیلنگ. بھائی وہ 5000 سال سے ویسے رہ رہے ہیں, چائنا 3000 سال سے ویسے ہی رہ رہا ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو امپوز یور آئیڈیا آن دیم؟ تو یہ پوری دنیا میں جنگ سی چیز کی ہے, ماڈرنٹی کی. آئی ایگری. اور وہ ماڈرنٹی میں یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جو یونیلیٹرلزم تھا, گلوبلائزیشن, وہ نہیں چل رہا, وہ اسٹرکٹلی ریجیکٹ ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ ان سرٹن پارٹس. اور اس کا جو آپ نے پوائنٹ بولا نا, جیسے UK وغیرہ کو اسلامی فوبیا, آپ دیکھیں گے اس کا ریئیکشن ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں نا, کچھ چیزیں سمٹم ہوتی ہیں, کچھ چیزیں انڈر لائن کاز ہوتی ہیں. انڈر لائن کاز یہ ہے, اب UK میں یہ جو امیگریشن یا جو یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ دس از ناٹ ویری یوزول, کبھی بھی نہیں ہوا ایسا. لیکن یہ دیکھیں آپ, اکٹھے ہی ہر جگہ ہونے لگ گیا, کیونکہ یہ انڈر لائن فیکٹر تھا, یہ صرف سامنے آ گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا ایز اے ہول نا, اٹ از ٹرننگ سیلفش. آپ اسپین میں دیکھیں, اسپینش لوگوں نے ٹورزم کے خلاف یار بولا کہ یار ہمیں نہیں کرنا اپنے ملک کو اتنا مشہور ٹورزم کے لیے, حالانکہ ٹورزم برنگس پروفٹ. انہوں نے کہا نہیں, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. کینیڈا, آسٹریلیا, UK, ایوری ون ہیز officially announced that the number of students or the people they'll be taking they'll be reducing that. It means it will get difficult. اس میں ہماری بھی غلطی ہے, ہم لوگ بھی اس روم جتنی یونیورسٹیاں بنا کے لوگ ادھر گئے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ دنیا میں ایک بڑا فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے یہ. اور وہ جو پاکستانو فوبیا لفظ نہیں بولا کسی نے کہ یہ, تو وہ بڑا کنسرننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس کو اب اسلامو فوبیا سے ہٹ کے پاکستانو فوبیا کب سے بن گیا یہ, کہ وہ UAE والے کہہ رہے ہیں کہ بیگرز آ رہے ہیں یار آپ کے, UAE والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ ملائن کرتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, ہر ملک میں مسئلے ہوتے ہیں, بٹ وی شوڈ آلسو ٹرائی ٹو پریزنٹ اے پازیٹیو امیج. آئی واز ایٹ اے کانفرنس ان UAE, ادھر مجھے ایک بندے نے پوچھا یار ڈو یو ہیو مالز, ڈو یو ایٹ آؤٹ؟ میں نے کہا یار واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو دس از دی امیج وی کیری. دیکھیں, پارٹ آف دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ ایک مطلب یہ میرا خیال ہے, لیکن پاکستان کی امیج بہت اس لیے بھی بری ہوتی ہے کیونکہ ویو ہیڈ اے ہورینڈسلی بیڈ. آپ ہمارے ورس چیپٹر کی بات, مطلب میں اور آپ اس جنریشن کی ہیں. ہاں جی. جہاں میں فار ایگزامپل انگلینڈ میں تھا جب بن لادن واز کاٹ ناٹ ٹو فار فرام ہیئر, مطلب وی ہیو کریٹڈ اے بیڈ امیج, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ آئی آلسو تھنک اس میں ایک انڈر لائن فیکٹر جس کی آپ نے بات کی نا, انڈر لائن فیکٹر یہ ہے کہ اکنامک ورلڈ چینج جس کی بات ہم کر رہے ہیں نا, شفٹ آ رہا ہے. ماڈرنٹی ہے کیا, دا برٹش جس نے ہماری پہ کانکر کر کے ہمیں بتایا کہ جی گلوبل اکانومی ہو رہی ہے, وہ اب گلوبل اکانومی کو ریجیکٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھاڑ میں کیا ایسٹ انڈیا کمپنی والی لاجک جو تھی اور برٹش امپائر اور یہ ساری, بالکل ایسے ہی ہے. اٹس اے چینجنگ انوائرمنٹ. جی اچھا, مسئلہ میں آپ سے ایک اور یہ پوچھتا ہوں کہ اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے بڑی نیل آن دا ہیڈ بات کی کہ ہسٹری نا آپ کی ملک کی یا آپ کی زمین کی نا ٹیلز اٹس اون اسٹوری, اور وہ اسٹوری اگر آپ اس کے کلوز رہیں گے نا تو کچھ ہو جائے گا. ہماری زمین, سب کانٹیننٹ کی زمین, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں کوئی اچھا ماڈل پچھلے 100-200 سال میں, آئی ڈونٹ نو, از دا ریولیوشن ان بنگلہ دیش گڈ, مارشل لا بیڈ, از شیخ حسینہ گڈ, از شیخ حسینہ بیڈ, ایز ان میں پتہ کیا, آئی وانٹ ٹو سی اے ماڈل آف سب کانٹیننٹ. جی, آپ مغل ایرا سے چلے جائیں, آپ جائیں جہاں پہ جانا ہے, جتنا پیچھے جانا ہے, موہنجودارو تک چلے جائیں, اور آپ مجھے بتائیں کہ یار ہمارا ماڈل ہماری کلچر کے ساتھ, کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات کی بھائی, ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. ہمارا کلچر بہت کمپلیکس ہے, اس میں کلاس سسٹم ہے, سیکریٹریزم ہے, بہت سارے مسئلے ہیں. سو واٹ ڈو وی ڈو. اچھا, اس میں پھر ونس اگین بات یہ ہے کہ جب ماڈل کی بات کریں گے نا کسی, تو اکثر کوئی لفظ بولیں گے ہم ازم, اینی ازم, دس ازم, دیٹ ازم, اینڈ آئی ہیو اے بگ پرابلم ود ازمس. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو شروع میں لفظ بولا تھا کمپلیکس سسٹمس کا,
دیکھیں میری گھڑی یہ جو سسٹم، یہ جو لائٹس لگی ہوئی ہیں، مائک ہے، انہیں بولتے ہیں کمپلیکیٹڈ چیزیں. کمپلیکیٹڈ چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میکینک کے پاس لے کے جائیں گے نا تو یہ اس کی کوئی بتائے گا یہ تار یہ ٹھیک ہوگی تو اس کا یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ کازیشن مطلب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس ایک چیز ہونے کی وجہ سے بی ہوئی ہے تو یو کین ٹریک کازیشن. جو اللہ تعالیٰ کے سسٹمز ہیں جس میں یہ دنیا، اکنامک سسٹم، کلائمیٹ سسٹم، آپ کی میری باڈی، ہمارے ریلیشن شپس، پالیٹکس، ان سب کو بولتے ہیں کمپلیکس سسٹمز. اچھا یہ پوری سائنس ہے. کمپلیکس سسٹمز کے اندر یہ جو کازیلٹی ہوتی ہے نا کہ اے ول کاز بی، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دیز آر بیکاز اٹس یو نو اٹس یہ اتنے ایوالونگ ہوتے ہیں، یہ اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ اس میں میں کون بندہ کہہ سکتا تھا کہ یار یو ایس کے اندر کوئی کتنے سال پہلے ایک ایتھنول کا لا چینج ہوا جس کی وجہ سے کرتے کرتے کچھ سال بعد 2011 میں تونیزیا میں ایک بندے نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور ایرو اسپرنگ آ گئی. اس کا جو شروع ہوا تھا وہ بعد میں پتہ لگا وہ یو ایس میں ایک ایتھنول کا لا چینج ہوا تھا. دس از دا سسٹم. یہ اتنا خوبصورت بھی ہے اس لحاظ سے کہ ہم انسان یا دنیا کا کوئی سسٹم، کوئی الگوریدم اس کو نہیں سمجھ سکتا. جو ورلڈ کرائسس آیا تھا 2008 کا، تو اس میں ایک کتاب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ عام بندوں نے زمین کب خریدی یا گھر کب بائی کی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ہیج فنڈس، آپ کو پتا ہے ہیج فنڈس کے پاس اتنے ایڈوانس سسٹم ہوتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں کتنے ملینز کی پوزیشن لیتا ہے. انہوں نے کب خریدی تو دونوں سیم تھے. نو بڈی کین گیس واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہی تو ہم کہتے ہیں نا انسان عاجز اس لیے رہتا ہے. وی ہیو ٹو بی ہمبل ایون لاجیکلی، کیونکہ ہم یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں سکتے. اینڈ دس لیڈس ٹو مائی آنسر ٹو یور کویسچن کہ وین وی آر لیونگ ان اے کمپلیکس سسٹم نا تو دیر از نو ماڈل. ایک چیز ہو سکتی ہے جو چائنا نے کی ہے، جیسے ایک ازم، جیسے بولتے ہیں پریگمیٹزم. پریکٹیکلٹی، جو چیز ہوتی ہے وہ کریں. اس وجہ سے کہتے ہیں نا چائنا والے کہتے ہیں کہ ایز لانگ ایز دا کیٹ کیچز دا مائس اٹ ڈزنٹ میٹر اف اٹ از بلیک اور وائٹ. وہ بلی چوہا پکڑ رہی ہے نا، جو کالی ہے یا سفید، جو کریں وہ. اسی طرح بھی کتاب میں نے ریسنٹ پڑھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، پاکستان کے اوپر آتی ہے وہ، ہاؤ چائنا اسکیپ دا پاورٹی ٹریپ. اکانومی پہلے ٹھیک کرنی ہے یا پالیٹکس پہلے، ہوتا ہے نا ادھر ڈبیٹ. انہوں نے کہا بھائی کو ایولیوشنری ماڈل ہے، دونوں اکٹھے چلیں گے، اور جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں، انہیں کو یوز کرتے ہوئے کچھ کرنا ہے. جب چیزیں ٹھیک ہونے لگیں گی تو باقی سب چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گی. ریفارمس انہوں نے بتایا کیسے کرنے ہیں. تو آئی وڈ سے پاکستان میں یار وہ کام کریں جو ہوتا ہے، بس کریں ضرور کچھ. یہ جو مطلب میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ ڈیموکریسی اور سم تھنگ، میں اس طرح ادھر بیٹھ کے نہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ دیر از نو کو ریلیشن بٹوین اکنامک گروتھ اینڈ ڈیموکریسی. میں نے آپ کو جو ملکوں کی ایگزامپل دی تھی وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس اور میرے پاس اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے نا یار، تو ول اٹ میٹر کہ آپ کس کریسی میں رہ رہے ہیں؟ آپ کو فرق پڑے گا اس سے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کیا اپنی دکان بند کر کے سٹ ان کرنے جائیں گے اسلام آباد میں؟ کوئی کہیں نہیں جائے گا کیونکہ یو آر آل ہیپی. سر آپ نے ابھی یو کے کی بات کی مثال کے طور پر، ہم جب کر رہے تھے جی، تو فرق کیا تھا نا، اب ان کی جیب تھوڑی ہلکی ہوئی ہے، پاورٹی تھوڑی بری ہوئی ہے. یہ آج سے پہلے کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آپ یو کے میں اس طرح کی چیز ہوگی. امپاسبل. دس از پاورٹی اسپیکنگ. اگر ہم بھی، آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی، عزیر یونس آئی بلیو سیڈ آن دا پوڈ کاسٹ ابھی ریسنٹلی کہ 1990 میں چائنا کی جی ڈی پی پاکستان سے کم تھی اور سیم تھی، ہم دونوں سیم تھے. ہاں کچھ ایسا تھا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی مین اگر وہ ہم سے پتہ نہیں کتنے گنا آگے، اب ان کے ایک شہر کا جی ڈی پی ہمارے ملک کی جی ڈی پی سے 12 گنا زیادہ ہے. سو دیر یو گو. سو مطلب واٹ از پاسبل تو آپ کے سامنے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور جو کو ریلیٹنگ ہمیں لگتا ہے نا پاکستان میں ایک چیز، شاید خان صاحب کو اس چیز کے لیے کریڈٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن کرپشن نا از دا بز ورڈ آف آل بز ورڈس. ٹھیک ہے. پھر جب تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو بھی نہیں، میں جیسے آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے مجھے جو چیزیں سمجھ آئی ہیں، بنگلہ دیش میں بے تحاشا کرپشن ہو رہی ہے، انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، چائنا میں بھی ہو رہی ہے، دنیا میں ہو تو رہی ہے. اولیگارکس، رشین اولیگارکس تو ایک مشہور پوسٹر وہ ہیں کہ یہ تو ولن ہے، آفیشیل ہیں آلموسٹ. ہاں آفیشیل ولنز آپ کی دنیا کے. اور یہ جی یہ تو بڑے پیسے کھائے ہیں ان نے، اور ادھر سارے لوگوں کی اسٹینڈرڈ لیونگ بھی اچھی ہے، پیسے بھی بن رہے ہیں، خوش بھی ہیں. کرپشن جسے آپ نے ازم کی بات کی نا، ازم کے بھی ایک ہم نے مینٹلی بتایا گیا اسی طرح کی کیا کرپشن ہمیں بس وی ازیوم کہ کرپشن ختم کر دو نا تو پیسے بن جائیں گے. ہاں دیٹ از ناٹ دا کیس. ونس اگین میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا پوڈ کاسٹ سے پہلے، آئی ول گیو یو لٹل بٹ آف ریفرنسز. کتاب ہے پراسپیرٹی پیراڈاکس. بڑی کتاب کا ٹائٹل دیکھے نا کہ پراسپیرٹی پیراڈاکس، پراسپیرٹی کیسے لے کے آنی ہے. اب اس کے اندر بتایا آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنے ارب ڈالر مل چکے ہیں پاکستان کو ان ٹرمز آف فارن ایڈ اینڈ سب کچھ پیسے. اچھا کرپشن ختم کریں ایک تو یہ، دوسرا کہ پیسے ملیں گے تو ترقی کریں گے، ایسا ہے نا. لیکن پاکستان نے کیوں ترقی نہیں کی؟ دیکھیں اگر آپ 2
شہروں کے درمیان ایک برج بنا دیں تو دیٹ از انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ترقی. بٹ اگر ان دونوں شہروں میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ وہ برج یوز کریں, دونوں شہروں میں کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں, دونوں شہروں میں کوئی آپس میں ایکسچینج نہیں ہے, تو کیا وہ برج کا کوئی یوز ہے؟ نہیں ہے. ادھر ایسے ہی ہوا نا, وینز, روڈ نیٹ ورک, اوکے, بٹ دین واٹ از ہیپننگ آن دا روڈ نیٹ ورکس؟ کیا ادھر وہ 95 ویلر ٹرکس چل رہے ہیں جو کموڈیٹیز کو لے کے نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, اسی طرح اسی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جتنے ملک ترقی کرتے ہیں, یو ایس وغیرہ, کرپشن ادھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. فرق پتہ کیا ہے؟ مجھے پھر ایک کانفرنس پہ, اور مجھے تھوڑی شرمندگی ہوئی تھی, ہم بیٹھے ہوتے 30-35 لوگ, دے اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دس کرپشن اینڈ ایوری تھنگ. انہوں نے کہا پتہ ہے دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اور ادر کنٹریز کیا ہے؟ میں نے کہا, کہتے ہیں وی گیو $100 ایز اے برائب, رائٹ. اور یہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا یو ایس وغیرہ میں جو اسکینڈلز آتے ہیں, ابھی ایک بہت بڑے آئل کے CEO کا اسکینڈل آیا تھا کہ اس نے اوپیک کے ساتھ کولیوژن کی ہے مارکیٹ پرائسز کے لیے. اب 2008 کی ڈاکیومنٹری دیکھیں یار, اس سے بڑی دنیا کی کرپشن کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے مارے گئے. وہ یہ دنیا کے ٹاپ بڑے بینکس نے کی تھی, اور یہ جو موڈیز اور فیچ اور جو ہمیں ریٹنگ نہیں دیتے, ان لوگوں نے کی تھی. ان جنک بانڈس کو ریٹ کیا تھا جو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے سے. بہرحال اچھا, انہوں نے کہا ہم جہاں $100 دیتے ہیں نا, تو اس میں سے 30-40% لگ جاتا ہے, $30-40, 50-60 وہ رکھ لیتے ہیں. پھر آگے سے ہنسنے لگے, کہتے ہیں یور کنٹری آل آف اٹ گوز ٹو یور پاکٹ. اس نے کہا کچھ بھی نہیں لگتا. تو اٹس ناٹ دیٹ دا کرپشن از ناٹ دیئر ان ادر کنٹریز, اٹس دیٹ اس کی ایکسٹینٹ تھوڑی کم کر دیں. انہوں نے کہا یار باہر بھی ہم دیتے ہیں, باہر بھی ہم اپنی وہ ویلز آن دا فائل وہ کرنے کے لیے کرتے ہیں, بٹ کچھ تو لگاتے ہیں. آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں لگتا. اب اس بات کا میرے پاس جواب کچھ نہیں تھا, اور یہ میں بتا رہا ہوں, میں نے کہیں پڑھی نہیں, کسی بندے نے مجھے یہ بات کی ہے. اینڈ آپ اور میں میرے خیال سے ایگری کریں گے اس چیز سے. تو کرپشن کا ہونا, کرپشن کہیں بھی ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتی. وہ نہیں آتا 99.99% جرمز کلڈ, تو وہ تھوڑا پھر بھی رہ جاتی ہے. بٹ ادروائز انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہمارا اور ہماری اپروچ, یہی میں پھر واپس آؤں گا ان پالیسی میکرز, بیوروکریٹس, اور ان پہ ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے یار. ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے یار. چائنا کے بارے میں بڑا مشہور ہے, اٹس آلسو ریئلی کرپٹ اسٹل. انہوں نے حالانکہ لوگ لٹکا دیے پھر بھی. بالکل. یا چلیں سر, میں آپ کا بہت زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا. آئی جسٹ ہیو ون لاسٹ کویشچن. اگر آپ پاکستان کو چھوڑ کے گلوبل اکانومی کی اگر میں آپ سے پوچھوں, پرانی ہسٹریز میں بہت سارے ایسے فیکشنز ہوتے تھے, رائٹ. سو اٹ واز دا کروسیڈز, مسلمز, کرسچنز, اور پھر ایک میری جنریشن تھی یا آپ کی جنریشن بھی جو پلی بڑی ہوئی کہ یار ایک گلوبل اکانومی ہے, ہم سب دوست ہیں. اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے بارڈر واپس بارڈر بنتا جا رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ریس واپس ریس بنتی جا رہی ہے, اور ریلیجن واپس ریلیجن بنتا جا رہا ہے, اور آلموسٹ فوکس ہو رہا ہے ٹو واٹ اٹ یوز ٹو بی. اس دنیا میں کیا پاکستان کو اس گلوبل چینج میں ایسے دیکھنا پڑے گا کہ اٹ سیمز مور لائک جیوگرافی میٹرز ناؤ, اٹ سیمز مور لائک بلاکس بنتے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے. ایک یو ایس ایک ڈومیننٹ سپر پاور تھا, there was no one close and it dictated the rest of the world. اب وہ بلاکس بنتے جا رہے ہیں, اور وہ بلاکس کچھ حد تک ریلیجس ہیں. ابھی ہم نے اسلاموفوبیا کی بات کی, اٹس ایوری ویئر. وہ کچھ حد تک جیوگرافیکل ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ نوانسز ہیں اس کے. ہاؤ ڈز پاکستان سچویٹ اٹ سیلف ان آل آف دس؟ ویری نائس اینڈ ویری پرٹیننٹ, اور آپ نے خود اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے. آپ ایک ابھی آتھر ہے, اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز لکھی ہے دنیا کے چینج کے بارے میں, اور وہ پاکستان اس میں بڑا فٹ بیٹھتا ہے. ٹوائلٹ مووی دیکھی آپ نے, ٹوائلٹ بکس, ٹوائلٹ آپ کو پتہ نا جس کو کہ. اچھا, اس نے کہا کہ اس وقت دنیا جو ہے نا, اس کو اس نے کہا اٹس دی امپائر آف دا ٹوائلائٹ. اس کا مطلب کیا کہتا ہے؟ وہ بھی وہ روشنی ہے نا جس میں آپ کو کچھ آدھا دن آدھی رات ایسا نظر آ رہی ہوتی ہے. کہتا ہے اس روشنی میں آپ دیکھتے ہیں دوسری سائڈ پہ کہ دیر آر نیو beginnings, new economic orders are being formed. China, Russia, Iran, new countries are emerging. Vietnam, Indonesia, ان لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے ریسنٹلی. انڈیا ایشین بلاک بن رہا ہے. لیکن کہتے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اندھیرے میں, ابھی بھی جو اولڈ ریلکس ہیں. یو ایس از اسٹل دا سپر پاور, ڈالر از اسٹل دی بگیسٹ کرنسی ان دا ورلڈ, اٹ از دا موسٹ پاورفل ٹول یو ایس ہیز. نیٹو ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک موکری بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل لا کی, یہ جو اسرائیل کر رہا ہے, اور یہ اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے. تو کہتا ہے ہم لوگ ایک ٹوائلائٹ کے اندر ہیں جہاں ہمیں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس ٹوائلائٹ کے بعد دن ہونا ہے
یا شام ہونی ہے. پتہ آپ کو دونوں طرف ہوتی ہے نا, صبح کے وقت بھی ہوتی ہے ٹوائلٹ, شام کو بھی ہوتی ہے. بالکل. تو اٹ مینس وہ کہتا ہے یہ نہیں پتا کہ اس ٹوائلٹ کے بعد اب دن چڑھنا ہے, اس سائڈ پہ جائیں گے یا رات ہو جائے گی, ہم دوبارہ ادھر چلے جائیں گے. اور آئی فائنڈ اٹ ویری بیوٹیفول. اس نے بڑا لٹرری انداز میں انٹرنیشنل ریلیشنس کو سم اپ کیا. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے بھی یہ ایشو ہے. یور رائٹ کے بلاکس بن رہے ہیں, اسے منی لیٹرلزم بولتے ہیں, ایک نئی ٹرم آئی ہے منی لیٹرلزم, جس میں کنٹریز اکثر ایشوز کے اوپر کولیبوریٹ کریں گی اور اکثر ایشوز کے اوپر ڈس ایگری کریں گی. یو ایس اینڈ چائنا مائٹ کولیبوریٹ آن کلائمیٹ, بٹ دین یو ایس اینڈ چائنا ول گو لاک ہارنز آن ساؤتھ چائنا سی, اور ایسا ہوتا رہے گا. آئی تھنک یو آر رائٹ کہ کنٹریز آر بیکمنگ مور سیلفش. وی آر ریٹرننگ ٹو اے پوائنٹ ویئر دیر وڈ بی بلاکس, والز, اور یہ سب چیزیں ہوں گی. اینڈ اٹ از ہائیلی امپورٹنٹ کہ پاکستان ریجنل انٹیگریشن, یہ لفظ ہے نا, اس پہ ریجنل انٹیگریشن پہ فوکس کرے. اور ریجنل انٹیگریشن میں فوراً لوگ کہتے ہیں انڈیا, یار ہمارے ریجن میں صرف انڈیا ہے. اچھا, جو چیز سب سے مشکل ہے اس کے ساتھ کرنا ہے ٹریڈ, نہ کریں. سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, پاکستان کو اپنے آپ کو ریجن کے لیے پازیٹیولی ریلیونٹ کرنا پڑے گا. خالی ریلیونٹ نہیں, ریلیونٹ تو بھی ہے. پاکستان کو اپنے آپ کو اس ریجن کے لیے وی ول ہیو ٹو ہیو سم سارٹ آف پازیٹیو ریلیونس. وہ ایز اے ٹرانزٹ کنٹری ہو, وہ ایز اے گڈ ورک فورس ہو, وہ ایز اے سافٹ پاور ان کلائمیٹ لیڈرشپ ہو, یہ سارے ویز ہیں. بٹ ویل ہیو ٹو میک اوور سیلف پازیٹیولی ریلیونٹ ٹو اوور ریجن فرسٹ, پھر گلوب پہ دیکھیں گے. پرفیکٹ. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تھینک یو سو مچ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو انجوائڈ آور کنٹینٹ, پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ وی ول سی یو فار دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.